बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हज़रात मोहतरम सामीन किराम, बहैसियत मुसलमान आज मैं आपसे बात करना चाहता हूँ वो ये है कि इस दुनिया के अंदर एक मुसलमान का आना और उसका ज़िंदगी गुजारना और ज़िंदगी गुजार कर वापस चले जाना ये बेमकसद नहीं है, बल्कि बाज़ाब्ता तौर पर इसको बामकसद बनाया गया है। और इतना बामकसद है कि अल्लाह ताला ने इंसान को ये मकसद समझाने के लिए आदम अलैहिस्सलाम से लेकर इमामुल अंबिया सय्यदुल कौनैन ख़ातमुन नबिय्यीन मेरे और आपके आक़ाए करीम जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम को इस दुनिया में खालिसतन सिर्फ़ इस मकसद को समझाने के लिए भेजा। आज मैं आपसे पूरे मकसद को बयान करना तो एक छोटी सी नशिस्त के अंदर नामुमकिन है। मैं आपसे आज जो शेयर करूँगा वो इस मकसद का एक छोटा सा जुज़्व है, जिसको आप बुनियाद कह सकते हैं, जिसको आप एक मरकज़ कह सकते हैं, कि जिसके गिर्द ये सारी कायनात और ये सारे का सारा सिलसिला गर्दिश के अंदर मुब्तला है। और वो मकसद क्या है कि अगर इंसान उस मकसद से बाखबर हो जाए तो फिर पूरी ज़िंदगी में हर काम उसका बिल्कुल डायरेक्शन के अंदर चला जाएगा। वो मकसद ये है, वो मरकज़ और वो बुनियादी नुक्ता वो ये है कि अल्लाह ताला जो कि खालिक़े कायनात है, जिसने हमें पैदा किया, उसकी मोहब्बत को हासिल करना है। अगर इंसान दुनिया के अंदर अल्लाह ताला की मोहब्बत को हासिल करने में कामयाब हो जाता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसे क्या इरशाद फरमाते हैं। ज़रा क़ुरआन के वर्क गर्दानी अगर हम करते हैं तो हमें पता चलता है अल्लाह तबारक व तआला खुश होकर उसके लिए ऐलान फरमाते हैं फ़लनुह्यियन्नहु हयातन तय्यिबा, कि मैं उस मोमिन मर्द और मोमिन औरत को उसकी पसंदीदा ज़िंदगी अता कर दूँगा जो अल्लाह की मोहब्बत को, अल्लाह के हुब को हासिल करने में कामयाब हो गया। आज इस नशिस्त में मैं एक बुनियादी नुक्ता अल्लाह की मोहब्बत के हुसूल का आपसे ज़िक्र करूँगा। इंसान दुनिया के अंदर जब किसी से मोहब्बत करता है तो किस हद तक चला जाता है। हम देखते हैं इस दुनिया के अंदर जो मोहब्बत मजाजी है, ये मैं नहीं कहता, मोहब्बत मजाजी ज़रूरी नहीं है कि मोहब्बत मजाजी किसी लड़के को लड़की से ही हो, किसी लड़की को लड़के से ही हो। मोहब्बत मजाजी का मतलब है कि माँ से मोहब्बत बेटे की, बहन से मोहब्बत भाई की, बीवी से मोहब्बत शोहर की, इसको मोहब्बत मजाजी कहते हैं। कि अल्लाह ताला की मोहब्बत के अलावा किसी से मोहब्बत करना, बाप की मोहब्बत अपनी बेटी से, ये मोहब्बत मजाजी है। आप देखते हैं कि जब एक बाप बेटी से मोहब्बत करता है, और ये होती ही है, इंसान ना भी चाहे, बाप ना भी चाहे, उमूमन हम देखते हैं कि बाप को अपने बेटों से ज़्यादा मोहब्बत, ये एक तभी चीज़ है, ये कोई गुनाह नहीं है। बेटों से ज़्यादा बेटियों से लगाव होता है, उनकी ख्वाहिशात को पूरे करते हैं। आप कभी सोचिए कि अगर आपकी बेटी, आप अगर बाप हैं तो आपकी बेटी अगर आपको सुबह ऑफिस जाते हुए
ایک بڑا اسمائل دے کر، پیارا سا اسمائل دے کر یہ بات کرتی ہے کہ بابا جان آج آتے ہوئے میرے لیے چاکلیٹ لے کے آنا، میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ باپ ساری کی ساری چیزوں کو بھول سکتا ہے، اپنے کھانے پینے کو بھول سکتا ہے، اپنے کام کو بھول سکتا ہے، لیکن گھر آتے ہوئے اپنی بیٹی کی چاکلیٹ کو نہیں بھولے گا۔ یہ محبت ہے، اس کو مجازی محبت کہتے ہیں۔ اور علماء کرام نے ارشاد فرمایا کہ مجازی محبت جس انسان کو ہوتی ہے وہ تصوف کے آدھے معیار کو، آدھے درجات کو، تصوف کا مطلب میں نے ایک لفظ یہاں پر استعمال کر دیا تصوف، اس کا مطلب ہے کہ وہ لوگ جو باقاعدہ طور پر بیٹھ جاتے ہیں کہ ہم نے اللہ کی محبت کے درجات کو حاصل کرنا ہے۔ اگر محبت مجازی ہے تو وہ کیا ہوگا کہ تصوف کے آدھے درجات کو آٹومیٹکلی وہ کیا کرے گا، کراس کر سکتا ہے، کر دیتا ہے، کر سکتا بھی نہیں ہے، کر دیتا ہے۔ تو میرے معزز سامعین کرام، وہ کیا چیز ہے کہ اس نے تصوف کی کیا چیز، وہ تصوف والے کے پاس بھی اگر کوئی بندہ جاتا ہے، تصوف والے کے پاس بھی اگر بندہ کوئی جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے وہاں پر وہ یہ دیکھتا ہے، وہ اصل میں پیدا کرنا چاہتے ہیں اس کے دل کے اندر وہ درد جگانا چاہتے ہیں۔ تو یہ وہ معیار ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اللہ سے محبت کریں۔ وہ محبت مجازی پر ذرا کر کے دیکھیں، آپ کسی سے اتنی محبت کرتے ہیں اور وہ آپ اسے بلاتے ہیں، بیٹی کو بہت محبت کی، بیٹے کو بہت محبت کی، لیکن جب آپ نے اسے کوئی کام کہا اور وہ کام نہ کرے، یا آپ نے اپنی بیٹی کو یہ بات کہی یا بیٹے کو یہ بات کہی، کیونکہ میں ایک پوائنٹ پر آ رہا ہوں، باپ کو بیٹی سے محبت جو حقیقت محبت مجازی ہے اس بات کی طرف میں آ رہا ہوں۔ اس بات کو چونکہ میں نے ذکر کیا ہے، اس لیے میں ایگزامپلز بھی انہی کی دے کر اس بات کو واضح کرنا چاہتا ہوں کہ اگر انسان کسی سے محبت کرتا ہے، جتنی محبت کرے گا، اگر وہ نیکسٹ سامنے والا جو بندہ ہے اس کی طرف سے اگر اس کی کوئی دل آزاری ہوگی تو وہ انتہا درجے کی ہوگی۔ باپ یہ سوچے گا کہ میں دھوپ برداشت کر رہا ہوں، میں گرمی سردی کو برداشت کر رہا ہوں، اپنی بیٹی کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنی بیوی کے لیے میں سب کچھ برداشت کر رہا ہوں، تو یہ میرے لیے کیا کر رہی ہے۔ اب ہم اپنے بنیادی ٹاپک اور بنیادی نقطے اور ایک مرکز حیات کی طرف چلتے ہیں کہ ہم نے اس زندگی میں کرنا کیا ہے۔ وہ یہ ہے کہ اللہ کی محبت حاصل کرنی ہے، اور اللہ کی محبت اللہ نے قرآن میں ہر قسم کا مسئلہ حل کیا ہوا ہے، اور یہ آج کا مسئلہ نہیں ہے، یہ آج کا مسئلہ نہیں ہے، یہ 1400 سال پہلے حضرت میرے اور آپ کے آقا کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کا ہے۔ وہاں پر بھی مشہور مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ یہود و نصارہ آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب یہ آپ کے پاس آئیں گے آپ نے ان سے بات کرنی ہے کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کی محبت کیوں کرتے ہیں، اور یہ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی محبت کے اندر کیوں مبتلا ہیں۔ جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا ہم ان کی تابعداری اور ان سے محبت صرف اس وجہ سے کرتے ہیں، ان کی تابعداری صرف اس وجہ سے کرتے ہیں، ان کے لائے ہوئے دین کو صرف اس وجہ سے مانتے ہیں کہ اللہ ہم سے محبت شروع کر دے۔ تو قرآن مجید نے اس فیصلے کا اور اس مسئلے کا حل 1400 سال پہلے نکالا۔ وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ قرآن آخری دن تک، قیامت کی صبح تک دنیا کے اندر رہے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر ارشاد فرمایا اے پیغمبر ان سے یہ بات کہیے ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم واقعی اللہ سے محبت کرتے ہو اور اس کی محبت حاصل کرنا چاہتے ہو تو تمہیں ایک کام کرنا پڑے گا، فاتبعونی، میری اتباع کرو، فاتبعونی، میری اتباع کرو۔ کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، تمہارا مقصد حیات تمہیں حاصل ہو جائے گا، اللہ بھی تم سے ٹوٹ کر محبت کرے گا، میری اتباع کرو۔ یاد رکھیے پورے قرآن کے اندر 2 الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، اطاعت اور اتباع۔ جہاں پر بھی اللہ نے اپنا اور اپنے نبی کا تذکرہ کیا ہے وہاں پر لفظ اطاعت ہے۔ اطاعت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ فرما برداری کرنا، فرما برداری کرنا۔ اطاعت کا مطلب ہوتا ہے فرما برداری کرنا، اور اتباع کا مطلب ہوتا ہے نقش قدم پر چلنا۔ اپنے نبی جسٹ جہاں پر میرے اور آپ کے آقا کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ آئے گا، وہاں پر اتباع کا لفظ آئے گا کہ حضور کے نقش قدم پر چلنا ہے۔
اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کہ تمہارے نبی کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. جس مسئلہ میں جس جگہ پر میرے اور آپ کے آقا کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا قدم مبارک رکھا ہے وہاں پر تم نے اسی طرح رکھنا ہے تو مجھے منظور ہے, میں تم سے محبت کروں گا. تو ناظرین کرام, آپ نے یہ دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کی محبت ہمیں کیسے حاصل ہو سکتی ہے, جو ہماری زندگی کا مقصد ہے, مرکز حیات ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ میری اور آپ کی زندگی کو بامقصد کر دے, اور اپنی محبت کے حاصل کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی ہمیں تمام تر توفیقات عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.